बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, आज हम मदनी सूरतों में से सूरत मुम्तहिना को शुरू करेंगे, उसकी तफसीर, जबकि इससे क़बल सूरत हश्र की तफसीर मुकम्मल तफसील के साथ बयान कर चुके हैं। तो आज से सूरत मुम्तहिना की तर्जमा, तफसीर और इसका मुकम्मल मफ़हूम इंशाअल्लाह ताला तफसील से आप अहबाब के सामने ज़िक्र करेंगे। सूरत मुम्तहिना ये नुज़ूली एतबार से 91 नंबर पर है और तौक़ीफ़ी एतबार से ये 60 नंबर पर सूरत है। और इस सूरत के अंदर 2 रुकू हैं और 13 आयात हैं। ये मदनी सूरत है क्योंकि ये 28 पारे की सूरत है और 28 पारे के अंदर जितनी भी सूरतें हैं वो सारी की सारी मदनी सूरतें हैं। और मदनी सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसील के साथ अहकाम नाजिल फरमाए हैं। ये सूरत मुम्तहिना ये इसका मज़दर इम्तिहान है, क्योंकि इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों से इम्तिहान लेने का हुक्म दिया है। यानी वो औरतें जो मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके आएँ तो आप पहले उनका इम्तिहान लें, फिर उसके बाद फरमाया कि आप उनको यहाँ रहने दें। तो इस बात का ज़िक्र है, तो इस वजह से इस सूरत का नाम सूरत मुम्तहिना रखा गया है। और इस सूरत का एक ख़ास शान नुज़ूल है। वो शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता, हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जलीलुल क़द्र सहाबी थे, ये मुहाजिर भी थे और बदरी सहाबा में भी थे। हिजरत भी फरमाई इन्होंने और बदरी सहाबा में भी थे। तो इस शान नुज़ूल के बयान करने से क़बल हज़रत हातिम बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी और उनके कुछ फ़ज़ाइल आप अहबाब के सामने मुख्तसरन रखूँगा। देखिए, हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये यमन में पैदा हुए। असल में ये यमनी हैं, फिर ये वहाँ से होते होते ये अरब के अंदर आए और इन्होंने अपने ग़ुलाम हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा की हिजरत फरमाई। ये शायरी में और शाह सवारी में ये अपनी मिसाल आप थे, बहुत ज़्यादा महारत रखा करते थे। और फिर फरमाया कि जब ये मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके आए तो उस वक़्त फरमाया कि मोहम्मद बिन मुनज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये मेहमान हुए। और फिर उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मुआख़ात फरमाई, यानी बदरी जो मुहाजिर सहाबा हैं और अंसार साहब हैं, उनको आपस में भाई भाई बनाया, तो हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खालिद बिनते ज़खीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खालिद बिन ज़खीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भाई बनाया है। उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है। तो फिर 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख़ुतूत लिखे बाकी बादशाहों की तरफ, तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब को वाली मिस्र की तरफ अपना वाला नामा ख़त मुबारक आपने दे के उनकी तरफ भेजा। हज़रत हातिब वाली मिस्र की तरफ गए, वहाँ उसके वाली मिस्र मक़ूक़स थे उस वक़्त, तो मक़ूक़स के पास गए और उनको जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त मुबारक पेश फरमाया। जब उन्होंने ख़त देखा तो ख़त का उन्वान ये था कि तुम इस्लाम ले आओ, सलामती पा जाओगे, सुकून में आ जाओगे, हिफाजत और मामून हो जाओगे, और अगर इस्लाम नहीं लाओगे तो फिर फरमाया कि आप दुनिया में भी बर्बाद हो जाओगे, आखिरत में भी बर्बाद हो जाओगे। जब ये ख़त दिया तो फिर उसके बाद हज़रत हातिब ने फरमाया बादशाह को, मक़ूक़स को, कि आप इस्लाम ले आएँ, आप दीन इस्लाम को कबूल कर लें। तो उन्होंने आगे से कहा कि भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, जब हम एक दीन को मानते हैं तो फिर हम उस दीन को छोड़कर किसी दूसरे दीन की तरफ कैसे जाएं?
یا یہ ہے کہ ہمیں اس سے بہتر اور اس سے اعلیٰ کوئی دین دیا جائے تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر اس کے پاس آئیں؟ تو حضرت حاتب نے فرمایا کہ ہاں، یہ جو دین ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ اس طریقے سے کہ جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب انجیل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں فرمائی ہیں، آپ کا تذکرہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں فضائل ذکر فرمائے گئے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ دین بہتر ہے، اور باقی ہم آپ کو اس سے انکار کا نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم بھی آپ کو اسی دین کی طرف لا رہے ہیں جو دین ابراہیمی ہے، اور اسی طریقے سے جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف راغب کر رہے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کو مان لیں، شرک کو چھوڑ دیں، تو اسی چیز کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت حاتب نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر جب قریش نے ان کو اپنے گھر مکہ سے باہر نکال دیا تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ جب یہ بات کی تو حضرت حاتب نے فرمایا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریوں نے صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ تو فرمایا کہ یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ نبی کسی کو بد دعا ذاتی حیثیت سے نہیں دیتے۔ تو اس وجہ سے جب یہ بات کی تو اب وہ فرمانے لگے کہ آپ ایک حکیم ہیں اور آپ ایک حکیم کے پاس آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ حکمت والے ہیں، دانائی والے ہیں اپنے تکلم اور الفاظ میں، تو میں بھی حکمت اور دانائی والا ہوں اپنے الفاظ اور اپنے تکلم میں۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والا نامہ تھا، خط مبارک تھا، اس کو ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا خوبصورت اور بہترین اس ڈبیا میں بند کیا اور اپنی کنیز کو بلایا کہ اس کو ادب سے جا کے رکھیے، اور پھر حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کو دو لونڈیاں، حضرت ماریہ اور حضرت سیرین، یہ دو لونڈیاں دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خچر، دلدل نامی خچر، اور اس کے ساتھ کافی سارے کپڑے اور تحائف دے کر اور عزت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس والی مصر مقوقس نے روانہ فرمایا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عظیم صحابی ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور جب سن 8 ہجری کا وقت آیا، کیونکہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، جسے معاہدہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی موقع پر بیعت رضوان بھی ہوئی ہے۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ سے اپنے تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا، اور آپ عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ اور جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ قریش اور کفار مکہ یہ آپس میں چہم گویاں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، فرمایا کہ آپ مکہ جائیں اور مکہ جا کر وہاں کے مشرقین اور قریش مکہ کو اطلاع دیں کہ ہمارے آنے کی غرض کوئی لڑائی، کوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ ہمارے آنے کا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے۔ ہم عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ اب قریش نے انکار کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کر گئے تو ادھر سے منافقین نے خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رنجیدہ ہوئے، فرمایا کہ ایک قاصد کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ کو بلایا، اور تمام صحابہ سے آپ نے بیعت لی، اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا، اور ہر ایک صحابی نے اپنے ہاتھ رکھے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا ھذا ید یدی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے۔ آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت علی الجہاد لی، کس بات پر؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے، اور اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر اسی موقع پر قریش آج جب پتہ چلا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے معاہدے کے لیے اپنے کچھ آدمی بھیجے، اور وہ کفار کی طرف سے آئے، حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے اندر بہت کڑی شرائط تھی، اور ایسی شرائط تھیں جو مسلمانوں کے خلاف تھیں، سراسر خلاف تھیں، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا، اور صحابہ کو تسلی دی، فرمایا کہ یہی ہمارے لیے خوشخبری کی نوید بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شرائط طے کی گئی ان میں سے ایک شرط یہ طے کی گئی کہ جو لوگ مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ کی طرف آئیں گے آپ ان کو واپس کریں گے، اور جو مدینہ منورہ سے اگر کوئی اسلام سے پھر کر واپس مکہ مکرمہ آئے گا تو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی شرائط تھی، تو پھر لیکن اس کے باوجود بھی ان شرائط کی پاسداری قریش مکہ اور کفار نے نہیں کی، معاہدے کو توڑ دیا۔ تو جب معاہدے کو توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ، یہ تقریباً معاہدہ 1 سال کچھ ماہ تک یہ معاہدہ رہا، اس کے بعد انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر تیاری کرنا شروع کر دی، اپنی جنگ کی ترتیب اور اپنی فوج کی ترتیب دینا۔ وہ اس لیے خفیہ رکھا اس معاملے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مکہ معظمہ جو حرم مکی ہے وہاں فرمائے کہ کسی قسم کی خون ریزی ہو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی جنگی مہمات کا علم کفار کو ہو جائے تو وہ بھی اس کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے اپنی جنگی مہمات کو ترتیب دیں گے، اور پھر ان کے لیے وہاں مکہ میں جا کر ان سے جنگ لڑنا اور پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک سخت ہو جائے گا، اور وہ بغیر خون ریزی کے اور مکہ میں خون بہائے کے نہیں ہو سکے گا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کو پوشیدہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن کے تھے، ان کا اہل خانہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن مکہ مکرمہ میں تھے، ان کا اہل خانہ، ان کے گھر والے وہاں تھے۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی باقی تو وہاں قریشی ہیں، میں تو قریشی نہیں ہوں اور میں مکہ کا رہنے والا بھی نہیں ہوں، تو اس لیے فرمایا کہ میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا، میرے بچوں کے ساتھ کہیں قریش نقصان ان کو نہ پہنچائیں۔ تو انہیں ایک شدید نقصان کا خطرہ تھا، چلو میں ایسے کرتا ہوں کہ قریش کے ساتھ کوئی احسان کر دوں، تو جب احسان کر دوں گا کہ جس کے بدلے وہ میرے اہل خانہ کے ساتھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کے ساتھ خیال رکھیں گے۔ اس غرض سے انہوں نے ایک خط لکھا، اور اس خط کا عنوان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اندھیری رات کی طرح حملہ کرنے والے ہیں، اور اس حملے کو آپ روک نہیں سکیں گے، یعنی آپ کے اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، اور اس راز کو ان کی طرف مخبری کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک خط، ایک عورت سارا نامی ایک عورت مکہ سے مدینہ منورہ آئی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کی غرض سے آئیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو کر آئی ہیں؟ کہتے نہیں، مسلمان ہو کر نہیں ہیں۔ تو کیا پھر آپ اپنے اہل خانہ کے ظلم و ستم سے بھاگ کر نکلی ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر کس غرض سے آئی ہیں؟ کہا کہ میں آپ سے امداد لینے کے لیے آئی ہوں، مدد کی طلب سے آئی ہوں۔ تو وہ اسی عورت، جب وہ عورت واپس مدینہ سے مکہ کی طرف جانے لگی تو حضرت حاتب نے وہ خط ان کو دے دیا، اور وہ خط اب لے کر مکہ کے راستے پر چل پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی اطلاع فرمائی کہ ایسے ہی ایک خط عورت لے کے جا رہی ہیں، آپ اس خط کو واپس لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ کو بھیجا، فرمائے کہ جائیے مقام خاخ، ایک جگہ کا نام ہے، مقام خاخ پر ایک عورت آپ کو ملے گی، اونٹ پر سوار ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے کر میرے پاس آپ آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے گھوڑے دوڑائے، تیز رفتاری میں دوڑائے، اور ہم مقام خاخ پر جب پہنچے تو وہ عورت اونٹنی پر سوار ہمیں ملی۔
ہم نے اسے روکا اور ہم نے اسے کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ خط ہمیں دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، میں نے تو کسی قسم کا کوئی خط نہیں چھپایا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ اپنا خط جو ہے وہ دے دیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی اور یہ خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اگر آپ خط نہیں دیں گی تو ہم آپ کے کپڑے اتار کر آپ کی تلاشی لیں گے، لیکن آپ سے خط ضرور لے کے جائیں گے۔ جب اتنا کہا تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بالوں کے جوڑے کے اندر خط چھپایا ہوا تھا وہ خط نکال کر دے دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں آئے اور آپ نے اس خط کو پڑھا تو وہ خط حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا۔ آپ نے حضرت حاتم کو بلایا اور فرمایا کہ حاتم یہ کیا ہے؟ حضرت حاتم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ کیجئے گا، یعنی میری بات پہلے سن لیجئے گا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم حاتم دار اسلام سے خارج نہیں ہوا، حاتم منافق نہیں ہوا، بلکہ دراصل مقصد یہ تھا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں تو میرے اہل خانہ وہاں رہتے تھے، میں قریشی نہیں ہوں، اور وہاں باقیوں کے جو اہل خانہ رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، مجھے میرے اپنے اہل خانہ کے ساتھ شدید نقصان کا خطرہ تھا، تو میں نے کہا کہ میں قریش پر کوئی احسان کر دوں جس کے باعث وہ میرے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کے علاوہ کوئی اور غرض نہیں تھی۔ جب یہ بات کی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاتم منافق ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں ان کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حاتم یہ کون ہے؟ یہ مہاجر بھی ہیں اور یہ بدری ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بدری صحابہ کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، یہ جو کچھ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ کیا فرما دیے؟ معاف فرما دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلطی ہوئی، ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن فرمایا کہ انہوں نے اقرار جرم کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ تو اس پر فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورۃ ممتحنہ کی، کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ نہ پکڑو میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، دوست ہرگز نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، بھیجتے ہیں آپ ان کی طرف محبت کے پیغام، اور وقد کفروا بما جاءکم، اور تحقیق کے کفر کی ہے انہوں نے اس چیز کا، بما جاءکم جو من الحق، جو حق کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہے، اور فرمایا کہ یخرجون الرسول، اور یہ نکالتے ہیں کس کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں کس وجہ سے نکالا ہے؟ فرمایا کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس وجہ سے کہ تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر، اس بات پر کہ اللہ تمہارا کیا ہے؟ رب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اور ادھر سے فرمایا کہ تم پوشیدہ طور پر محبت کے پیغام بھی پہنچاتے ہو، یعنی میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بھی نکلے، میری رضا تلاش کرنے کے لیے بھی نکلے، اور ادھر سے پوشیدہ پیغام بھی آپ نے کیا کیے ہیں؟ پہنچائے ہیں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس چیز کو جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کچھ تم میں سے کوئی کرتا ہے، فرمایا کہ یعنی یہ کچھ اگر کفار کے ساتھ دوستیاں لگاتا ہے، اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے، وَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو فرمایا کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ چکا ہے، بھٹک چکا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کے ساتھ دوستی نہ کیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے دشمن اور میرے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے دین کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ تعلقات، دوستی، محبت سختی سے منع فرمائی ہے۔ البتہ کیا ہم ان کے ساتھ کاروباری معاملات کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں؟
تو حضرات فقہا نے اس کی شرعاً اجازت دی ہے کہ کفار کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ اگر آپ لین دین، شرط یہ ہے کہ وہ حلال پر مبنی ہو، شریعت کے جو کاروبار کے اصول ہیں ان اصول کے منافی نہ ہو، تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک صرف وہ چیز صرف کاروبار کی حد تک ہو، اس میں مودہ نہ ہو، محبت نہ ہو، دوستی اور تعلق نہ ہو۔ دیکھا نہیں کہ جیسے آپ ایک دکان پر جاتے ہیں اور وہاں کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ چپ کر کے خرید کے آگے، چیز لی اور پیسے دے کے آگے، حتیٰ کہ آپ کو تو اس دکان والے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے نام کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہے یہ معاملہ۔ دوسرا یہ کہ آپ پہلے اس کے ساتھ مراسم طے کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کے پیغامات ہیں، آنا جانا ہے، اب اس کے ساتھ معاملات، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمائے کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے دشمن، اور فرمائے کہ یہ کیا ہیں؟ ہمارے دشمن ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ تم پر قابو پالے، یعنی تم تو محبت کے پیغام بھجوا رہے ہو، یہ کفار اگر تمہارے اوپر قابو پالے، تم احسان کرنا چاہتے ہو، تم ان پر پیغام پہنچا کے ان کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہو، لیکن اگر یہ تمہارے اوپر کیا پالیں؟ قابو پالیں، تو فرمائے کہ یہ تمہارے کھلم کھلا دشمن ہوں گے اور پکڑ لیں گے یہ تمہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی اور اپنی بری زبانوں کے ساتھ بھی۔ اور یہ چاہتے ہیں یہ لوگ، یعنی یہ کفار واضح طور پر یہ بات چاہتے ہیں کہ تم کیا ہو جاؤ؟ تکفرون، تم کافر ہو جاؤ، یعنی مسلمانوں کو یہ واپس کفر پر لانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چاہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ تمہاری قرابت داری، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں تمہیں کل قیامت کے دن کچھ بھی نفع نہیں دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، یفصل بینکم، تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہ رشتہ داریاں، اولاد، جیسے کہ ایک سورۃ عبس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، فرمائے کہ کل قیامت کے دن باپ سے بھاگے گا، بھائی سے، بیٹے سے، بیوی سے، بہن سے، والدہ سے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ رشتہ داریاں تمہیں کام نہیں آئیں گی۔ اور آگے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیے۔ وہ کیسے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اپنے اہل خانہ سے، اہل خانہ مشرک تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو ترک کر دیا، اپنے رشتہ دار اور اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اور دین کو کیا دی ہے؟ ترجیح دی ہے۔ فرمائے کہ تم بھی اسی معاملے میں ان کو چھوڑ دیں، رشتہ داروں کو، اقارب کو، اگر وہ مشرک ہیں تو اب ان کے ساتھ مراسم نہ رکھیں، بلکہ تم کس بات کو ترجیح دیں؟ اپنے دین کو ترجیح دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ اسوہ ہے، اور ان کے جو ساتھ لوگ ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، فرمایا کہ اذ قالوا لقومہم، انہوں نے کیا کہا حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے؟ فرمایا کہ انا براء، کہ میں کیا ہوں؟ بری ہوں، منکم، تم سے بھی بری ہوں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، میں ان سے بھی کیا ہوں؟ بری ہوں۔ اور فرمایا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے کفر کیا ہے۔ جب یہ کہہ دیا، اب زہر ہو گیا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، عداوت اور بغض کیا ہو چکا ہے؟ زہر ہو چکا ہے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ کس پر؟ اللہ پر۔ اور حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے ایک جملہ فرمایا تھا ایسے موقع پہ، سب کو چھوڑ دیا، البتہ والد کو کیا فرمایا کہ اے میرے والد، میں البتہ ضرور اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن ساتھ فرما دیا کہ وَلَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں دعا تو کروں گا لیکن میں خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو معاف فرما دیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس پر کیا فرما دیں؟ پکڑ فرما دیں۔ فرمائے کہ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، ہم تیرے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کی طرف ہی لوٹنا ہے، والیک المصیر،
اور لوٹ کر ہی جانا ہے کس کی طرف؟ آپ کی طرف، یعنی اللہ رب العزت کی طرف۔ یہ صورت ممتحنہ کی ابتدائی آیات کی مختصر تشریح ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔